करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में इस साल ज़बरदस्त सर्दी पड़ी है। इसके अलावा इस साल इजाफी बारिशें भी हुई हैं और तवक्के से कहीं ज़्यादा बर्फ़बारी भी हुई है। लेकिन मौसम की सूरत हाल पाकिस्तान पर कुदरत की ऐसी मेहरबानी है जिससे न सिर्फ ये दरियाओं में रवानी बढ़ेगी बल्कि ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी, जबकि पानी की वाफर दस्तयाबी से 2019 ज़रई खुशहाली का साल साबित हो सकता है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और खुशगवार खबर है जो कुदरत ने पाकिस्तान के लिए भेजी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हफ्ते पहले तक शुमाली इलाका जात और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर पहाड़ी इलाकों में तवक्के से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है। कागान और नारान में बर्फबारी का 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जबकि आने वाले दिनों में भी मुल्क भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले साल तवक्के से कम बारिश होने से खुशहाली का हमें सामना करना पड़ा था, जबकि इस साल अब तक मामूल से 15% ज़ायद बारिशें हुई हैं, जबकि रेन सीज़न अभी जारी है। इसी तरह से पहाड़ों पर रिकॉर्ड बर्फ़ पड़ने की वजह से ये सिलसिला जारी रहेगा, जो आने वाले गर्मी के दिनों में पानी की दस्तयाबी और ज़रई पैदावार में इजाफे पर नहायत खुशगवार असरात मुरतब करेगा। इसीलिए शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी मुल्क भर में होने वाली बारिश और बर्फबारी को अल्लाह की रहमत करार दिया है। और 2 रोज़ कबल अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में होने वाली बारिशें और बर्फबारी अल्लाह का इनाम है। बर वक्त बारिशों से फसलों खुसूसन बारानी इलाकों को बहुत फ़ायदा होगा। बारिशों से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी, जबकि बर्फ़ पिघलने से दरियाओं में पानी बढ़ेगा। पाकिस्तान में ये मौसम इस दफ़ा का इजाफी बारिशें और रिकॉर्ड बर्फ़बारी और इसके जो पानी की पूरी सूरत हाल है, इस पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल DG मैट जनाब मोहम्मद रियाज से। मोहम्मद रियाज साहब, ये बताइएगा कि इस साल कितनी ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले में बारिशें और बर्फ़बारी हुई हैं जिनको हम इस साल एक्सेप्शनल कह रहे हैं, रेन्स एंड स्नो? इस साल डेफिनेटली अगर हम कंपेयर करें पिछले साल के मुकाबले में, तो बारिशों का रेशो जैसे जनवरी के महीने में पिछले साल तो बिल्कुल ड्राउट ही रहा, डेफिशिएंट रेन रहा। और इस साल जनवरी में स्लाइटली अबाव, जैसे पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फोरकास्ट कर चुके थे कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश हो सकती है, तो बिल्कुल नॉर्मल से तकरीबन 20% 15% तकरीबन ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है पूरे सीज़न में। और सिमिलरली जो स्नोफॉल है वो भी बिल्कुल ऐसा ही जो पिछले साल से अगर हम कंपेयर करें तो उसके निस्बत हाफ, जिस तरह वो ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, जिस तरह पिछले साल के रिकॉर्ड है, जैसे मौलम जब्बा है जो ज़्यादा पोटेंशियल जो बेस लाइन के जो पोटेंशियल स्टेशंस है, जैसे मौलम जब्बा है, कालाम है, या गिलगित बल्तिस्तान के जो एरियाज़ है, कश्मीर है और साथ चतराल, ये अगर हम देखा जाए तो उसमें पिछले साल से ऑलरेडी हाफ ज़्यादा, मतलब उसको क्रॉस कर चुके हैं। जो पिछले साल जितनी पूरे सीज़न में 6 महीनों का जो रिकॉर्ड है, जो जिसको हम सीज़न कहते हैं विंटर वाला, उससे ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुके हैं। तो ये, और सिमिलरली रेन का भी मैंने बता दिया कि वो ऑलरेडी वो पिछले साल ड्राउट था, इस साल काफ़ी मतलब डिफिशिएंट रेन रहा। तो इससे हमें जो ज़राअत के लिए पानी नहरों में आएगा, दरिया में पानी आएगा, बिजली बनाने का फ़ायदा होगा, हमें इस दफ़ा बेहतर ज़राअत के लिए वाफिर मक़दार में पानी मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है। डेफिनेटली जी बिल्कुल। पानी आपको पता ही है कि कितना इम्पोर्टेंट है, और ज़ाहिर है जो रिज़र्वायर में जो इनपुट होता है वो मिलता है ज़्यादा स्नो मेल्ट की वजह से, बारिशों की वजह से, और ख़ासकर जो
جو منگلا ریزروائر ہے اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ کنٹریبیوشن رین فال کا بھی ہے، جو مانسون سیزن کا ہوتا ہے اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے، لیکن سملر سچویشن سنو فال کا بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے منگلا توربیلا کی زیادہ جو پوٹینشیل ہوتا ہے کیپیسٹی وہ سنو میلٹ کی وجہ سے اور گلیشیئر کی وجہ سے اس میں زیادہ انپٹ آ جاتا ہے۔ اور بارش کے ساتھ ساتھ چونکہ بیس فلو زیادہ ہوگی انشاءاللہ جو اس وقت جو پوزیشن پر رہا ہے سنو کی وجہ سے، لیکن یہ آگے بھی ڈیپینڈ کر دیتے ہیں اور بھی کمپوننٹس ہے کہ وہ کس طرح فیور کر جاتے ہیں یا نہیں کر جاتے، لیکن اس وقت جو ویزیبل سچویشن بنا رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ میلٹ کی وجہ سے کافی حد تک جو فلو کی جو لیول ہوگی وہ سچویشن ہوگی بہتر ہوگی، زیادہ ہوگی، اور ظاہر ہے فلو اگر زیادہ ہے تو اریگیشن بھی اور ساتھ ساتھ جو پاور جنریشن ہے وہ دونوں کو بینیفٹس، ایگریکلچر بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ پاور جنریشن۔ چلے یہ تو بہت اچھی خبر، بہت شکریہ جناب محمد ریاض، ڈائریکٹر جنرل میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ محکمہ موسمیات ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی جہاں پر ایک عجب سا مرض سامنے آیا ہے، لیشمینیاسس کہہ رہے ہیں اس کو، لیشمینیا، اور ایک خطرناک مکھی ہے جس کے کاٹنے سے یہ مرض پھیل رہا ہے، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، پشاور میں 9000 لوگ ہیں۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا میں پشاور سمیت مختلف قبائلی علاقوں میں ایک خاص نوعیت کے مرض جسے لیشمینیا یا لیشمینیاسس کا نام دیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے کہ یہ دراصل لیشمینیاسس ہے، اس کا پھیلاؤ وبائی شکل اختیار کر رہا ہے، جبکہ اس مرض کی دواؤں کی قلت ہے، اس کی ویکسین بھی نہیں مل رہی ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے پی کے مطابق پچھلے سال کے آخری 6 ماہ میں کے پی میں لیشمینیا کے 2000 مریض رپورٹ کیے گئے، لیکن اس سال کے آغاز سے اب تک 21000 مریض سامنے آ چکے ہیں، جن میں صرف 9378 پشاور سے ہیں، جبکہ باقی کیسز کرک، لنڈی کوتل اور سابق فٹا کی مختلف ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیشمینیا کے مرض سے ایک مچھر نما مکھی کے کاٹنے سے ہوتا ہے جسے سینڈ فلائی کہا جاتا ہے۔ اس مکھی کے کاٹنے کے بعد جلد پر سوزش کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، اور اگر فوری طور پہ علاج نہ کرایا جائے تو جلد پر ناسور نما زخم بن جاتا ہے، جبکہ مریض اس مرض کے زیادہ پھیلنے کی صورت میں چہرے یا جسم پر مستقل بدنما داغ بن جاتے ہیں جو باقی رہتے ہیں۔ لیشمینیا سینڈ فلائی کے کاٹنے سے پھیلنے والا مرض ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کے مختلف حصوں پر زخم نما پھوڑے نکل آتے ہیں۔ پیراسائٹ سے پھیلنے والی یہ وبا پاکستان میں بہت عام ہے۔ عام طور پر اگرچہ یہ بیماری جان لیوا نہیں ہوتی، لیکن اس کے انفیکشن سے جسم بہت بدصورت ہو سکتا ہے۔ لیشمینیا کے مریض کو معاشرے اور خاندان کے اجتماعی معاملات میں حصہ لینے میں دشواری پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا شخص نفسیاتی توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس وبا کا پہلا علاج میگلومائن اینٹی مونیٹ ہے، لیکن اس دوا کی عدم دستیابی یا ضرورت سے کم مقدار کی وجہ سے مرض کا پورا علاج نہیں ہو سکتا، جبکہ غیر تربیتی یافتہ عملے کی وجہ سے اس کے علاج میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لیشمینیا کی مخصوص دوا کے غیر مناسب مقدار کی وجہ سے مرض کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ جو لیشمینیا مچھر ہے یہ سب لوگ کو ادھر کاٹا ہوا ہے، بچوں کو بھی، بوڑھا کو بھی، ایک گھر میں تقریباً 5-5 6 3 لوگ جو ہے نا اس کو کاٹا ہوا ہے۔ ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے اس بیماری کا حل نکالے، ادھر آئے، کیمپ لگائے اور یہ لوگوں کو جتنی مسائل حل کرے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مچھر کے برعکس سینڈ فلائی خاموشی سے حملہ آور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچاؤ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے لیشمینیا سے بچنے کے لیے مچھردانی کا استعمال ضروری ہے، جبکہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ علاقے کی صفائی، کچرے کے ڈھیروں پر اسپرے اور مین ہولز پر سیوریج کے نالوں کو ڈھکنا ہے۔ محکمہ صحت کے پی کے مطابق پشاور میں لیشمینیا سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر شہروں میں میڈیکل ٹیمز بھیجی گئی ہیں، لیکن عوام کی شکایت یہ ہے کہ لیشمینیا کے سرکاری مراکز میں وہ ویکسین موجود نہیں ہے جو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، جبکہ بازار میں ناقص اور جعلی دواؤں کی بھرمار ہے۔ پشاور میں اور پورے کے پی میں یہ لیشمینیا کا مرض اور ایک یہ عجیب سا پورا ماحول ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سے ڈاکٹر فاروق جمیل، جو کہ پروونشل سیکرٹری ہیلتھ ہیں کے پی کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتنا یہ وائڈ سپریڈ ہے، کتنا اس کی انٹینسٹی کہاں ہے زیادہ،
اور کیا یہ مریض او پی ڈی میں آتے ہیں اور ان کو کیا ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کامران خان صاحب کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا, کیونکہ جیسے آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ ڈیزیز ایک ایسی ڈیزیز ہے جس سے انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر دباؤ میں آ جاتے ہیں, کیونکہ خاندان کے عام طور پہ لوگ جو ہے اس کو اپنے میل جول کی مطلب ان کے ساتھ ملاپ نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو بیماری ہے یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے, یہ ایکچولی افغانستان میں اس کی پریویلنس بہت زیادہ تھی. افغان مہاجرین جب سے یہاں پہ آئے تھے ان کے ساتھ یہ بیماری یہاں آ گئی. شروع میں اس کی تعداد اتنی نہیں تھی مریضوں کی, لیکن اب آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور جو ہماری اسٹیٹسٹک ہے اس کے مطابق ابھی تک ہمارے ساتھ کے پی میں تقریباً کوئی 21,000 پیشنٹ رجسٹرڈ ہے, جس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ جو ایکس فاٹا جو اب جس کو قبائلی مرجڈ ایریاز کہے جاتے ہیں, ضلع خیبر میں تقریباً 9,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس طرح باجوڑ اور ممند میں بھی تقریباً ہزاروں میں ہیں, اور جو کرگ اور نوشیرہ اور مردان کا علاقہ ہے وہاں پر بھی اس بیماری سے کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ سینڈ فلائی سے ہی ہے, یہ کہ کوئی پیکیولر قسم کی فلائی ہے, مکھی ہے جو کہ سٹنگ کرتی ہے, کیا ہے یہ؟ جی کامران خان صاحب, یہ ایکچولی جس طرح آپ نے بہت اچھا لفظ استعمال کیا کہ یہ مچھر نما مکھی ہے, یعنی جو اگر آپ دیکھیں تو جانوروں کو جو مکھی کاٹتی ہے وہ بنسبت مچھر سے اور مکھی کے بیچ کی ایک کوئی چیز ہے. اور یہ جب مطلب انفیکٹڈ اینیمل کو کاٹ لیتا ہے تو یہی فلائی جب انسان کو کاٹتے تو اس سے یہ ڈیزیز اس پہ منتقل ہو جاتی ہے. اور اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اس میں علاج سے زیادہ اس کی پریونشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جو ہے انسیکٹیسائڈز یوز کرے, اسپرے یوز کرے, اور رات کو سوتے وقت نیٹ یوز کرے تاکہ یہ مکھی ان کو نہ کاٹے. دوسری آپ نے جو پہلے سوال میں کہا کہ کیا ان کا علاج کیا ہے, او پی ڈی میں ٹریٹ ہوتے ہیں یا یہ لوگ ایڈمٹ ہوتے, تو اس میں ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈیزیز جو ہے 3 قسم کے اقسام یا 3 فارم میں اپنے آپ کو اپیئر کرتی ہیں. پہلے اس کا جو سب سے پریویلنٹ اور موسٹ کامن فارم ہے وہ سکن کے اوپر السرز پیدا ہوتے ہیں, یعنی جلد کے اوپر پھوڑے نکل آتے ہیں. جو دوسری قسم ہے وہ میوکوزا جس کو کہتے ہیں اندرونی جلی جو ہوتی ہے منہ کی یا ناک کی, اس میں یہ اپیئر ہوتا ہے. اور جو سب سے خطرناک چیزیں جو الحمدللہ اسلام پاکستان میں نہیں ہے وہ ایکچولی ہے اس کا جو اندرونی اعضاء ہے وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, جس میں فیور بھی ہو جاتا ہے اور لیور اور سپلین انلارج ہو جاتے ہیں. تو جو جلد پہ یہ بیماری اندرونما ہوتی ہے وہ عام مریض اس میں تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 70-80% کیسز میں ایون علاج کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر جو پھوڑے نکل آتے ہیں اگر وہ 4 سے کم ہو جسم پر اور وہ 4 سینٹی میٹر سے بھی کم ہو اس کا ڈائیمیٹر, تو سمپل اگر اس کو دھو لیا جائے اور دن میں 2-3 دفعہ اس زخم کا عام پانی اور عام صابن سے دھو کے اس کے اوپر پھر کوئی عام ملہم جو ہے وہ لگا دیا جائے, آئنٹمنٹ لگا دیا جائے, تو یہ زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سیلف ہیلنگ یا سیلف لیمٹنگ ہوتا ہے, لیکن ٹائم اس پہ زیادہ لگتا ہے. اس کی کہ کوئی پریونشن ہو سکے اگر وقت سے پہلے کوئی ویکسین لگائی جا سکے؟ نہیں کامران خان صاحب, کوئی پریونٹیو ویکسین نہیں ہے, صرف اس کی پریونشن یہی ہے کہ یہ فلائی کے کاٹنے سے آپ کو اپنے آپ کو بچا دیا جائے. جب ایک دفعہ یہ زخم اپیئر ہو جائے تو پھر میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ 80% کیسز میں یہ سیلف ہیلنگ ہے اور اس وونڈ کا صرف خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اگر یہ زیادہ ہو اور وونڈ کی جو ڈائیمیٹر ہے وہ زیادہ ہو تو پھر ایک انجیکشن ملتا ہے. یہ ویکسین نہیں ہے لیکن ایک انجیکشن ہے, جیسے آپ کے رپورٹ میں بتا دیا گیا, اور یہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے ان کی اپرووڈ انجیکشن ہے اور ان کے پاس ملتے ہیں. یہاں پہ بازار میں ملتے نہیں ہیں عام طور پر, ان کو پھر اس زخم کے ارد گرد لگایا جاتا ہے. اور اگر بہت ایڈوانس فارم میں چلا جائے تو تب انٹرامسکولر انجیکشن دیا جاتا ہے, ادروائز اس کی کوئی ویکسینز اویلیبل نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اس کی پریونشن کے لیے, اویئرنیس کے لیے, اور پھر یا پھر اس کو اس کے سدباب کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, اسٹیٹ گورنمنٹ لیول پہ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ جی کامران خان صاحب, ہم نے جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ سب سے زیادہ اس کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو آگاہ کیا جائے کہ یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچایا کس طرح جا سکتا ہے.
تو ہم نے اپنے جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہمارے جتنے بھی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اور وہاں جو ہمارے آفیشلز کام کر رہے ہیں ان کو سب کو اپنے اسٹینڈرڈ انسٹرکشنز دی ہے کہ علاقوں میں جا کے لوگوں میں یہ آگاہی مہم شروع کرے، اور انہوں نے شروع کر بھی دیا ہے کہ اس سے بچایا کس طرح جائے، کچرے جو ہے عام طور پر نہ ہو، اسپرے کیے جائے، رات کو سوتے وقت ریپیلینٹ اور انسیکٹیسائڈز گھروں میں یوز کرے اور نیٹ یوز کرے، بلکہ ہم نے پرووائڈ بھی کیے ہیں نیٹ ان کو۔ دوسرا ہم نے یہ کیا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں میں یہ اپیئر ہو چکے یہ زخم، تو ان کو ہم ڈور ٹو ڈور ہم نے کمپین شروع کی ہے اور اپنے فیسلٹیز میں ان کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے، اور ایک ٹرینڈ نرس اور ڈاکٹروں کو پرووائڈ کیا ہے تاکہ وہ آ کے ان کو ایجوکیٹ کرے، کیونکہ زخم اگر 4 سے 6 مہینے ہفتوں سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کو وہ ایگزامن کرے تو اس کی پھر ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کی، صرف اس زخم کی حفاظت کی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے تاکہ صفائی کی جاتی ہے۔ کنٹیجس تو نہیں ہے، یہ پھیلتا تو نہیں ہے ایک دوسرے سے، لگتا تو نہیں ہے؟ نہیں کامران خان صاحب، یہ پھیلتا نہیں ہے۔ جو یہاں پہ جو جلدی بیماری ہے یہ بالکل ایک انسان سے دوسرے انسان میں نہیں پھیلتا ہے، صرف یہ مچھر یا مکھی جو سینڈ فلائی ہے اس کے کاٹنے ہی سے پھیلتا ہے، ایسے ایک انسان سے دوسرے انسان میں نہیں لگتا ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کو یہی آگاہی مہم جو ہم نے شروع کی ہے لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو میڈیسنز ابھی بازار میں تھوڑے بہت انجیکشن اویلیبل ہے وہ تو ہم نے لیے ہیں، اور WHO سے ہماری بات چیت فائنل ہو گئی ہے، 8-10 دنوں میں انشاءاللہ یہ ویکسینز پورے KP میں اویلیبل ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق جمیل، سیکرٹری ہیلتھ KP پشاور ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے پولیس کے نظام کے حوالے سے سندھ میں بھی اور شاید پورے پاکستان میں بھی مسئلہ ہے کہ کیسز رجسٹر ہو جاتے ہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، تحقیقات ہو جاتی ہیں، مگر جو کیس بنتے ہیں وہ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ عدالتیں کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ملزمان کو بری کر دیں۔ اس لیے پورے سندھ میں پچھلے 10 سال میں اگر 38,000 کیسز رجسٹر ہوئے تو صرف 7% ملزمان کو سزا ہوئی ہے۔ جھوٹے گواہ ہوتے ہیں، جھوٹی شواہد کھڑے کیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے نامی گرامی کیسز کے ملزمان بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم فرسودہ ہے، ناکارہ ہے اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں بڑی حد تک ناکام رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وسائل اور قابلیت کی کمی ہے، اصلاحات کا فقدان ہے اور سیاسی مداخلت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری پولیس، عدلیہ اور جیلوں کا نظام طاقتور لوگوں کو تحفظ اور کمزور لوگوں کا استحصال کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں اصلاحات کی بنیادی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے۔ اگر سندھ کی بات کی جائے اور خصوصاً کراچی کی بات کی جائے تو ملک کا یہ سب سے بڑا شہر 3 دہائیوں تک خوریزی اور دہشت گردی سے متاثر رہا ہے۔ یہاں کی سڑکوں پر ہزاروں عام لوگوں اور درجنوں اہم شخصیات کی جانیں ضائع ہوئیں، لیکن ٹارگٹ کلنگ کے اکثر کیسز حل نہیں ہو سکے۔ صرف پچھلے 10 سال میں سندھ میں سنگین جرائم کے 28,000 مقدمات درج ہوئے، لیکن سزا کا تناسب صرف اور صرف 7% رہا۔ کئی ملزمان یا تو پکڑے ہی نہیں گئے، اور اگر پکڑے گئے تو پولیس کی ناقص تفتیش اور عدم ثبوت کی بنا پر رہا ہو گئے، جن کی سب سے بڑی مثال پاکستان کی بہت ہی پرومیننٹ سول رائٹ ایکٹیوسٹ پروین رحمان ہے۔ پروین رحمان کیس ان کیسز کی ایک بڑی روشن مثال ہے، جن کے قتل کو اب 6 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن انصاف نہیں ملا۔ ہمارے نمائندے نوید کمال نے کراچی کے اس ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ کیس کی فائل کھولی ہے اور یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ کراچی کی ایک نڈر سماجی کارکن، اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی ڈائریکٹر پروین رحمان، وہ 28 سال سے اس بے ہنگم شہر کے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق پر کام کر رہی تھی۔ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ لینڈ مافیا ہے شہر میں، لینڈ مافیا کوئی نہیں، لینڈ مافیا حکومتی ادارے ہیں۔ یہ تو صرف کنکریٹ ہے اور کنسٹرکشن ہے اور ٹھیکہ ہے اور کمیشن ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ کنکریٹ سے کہاں سے آتی ہے؟ دبئی کیسے ماڈل ہو سکتا ہے؟ ہماری کراچی کی اتنی ہسٹری ہے، ہماری کراچی از کراچی۔ ان کا کام شہر کے طاقتور قبضہ اور بلڈر مافیا کو کھٹکنے لگا، انہیں دھمکیاں ملنے لگیں۔ مارچ 2013 کو انہیں اورنگی ٹاؤن میں اپنے دفتر کے باہر گولیاں مار کر ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیا گیا۔
वो जगह जहां 13 मार्च 2013 को परवीन रहमान को कत्ल किया गया। FIR कटी, शवाहिद जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ, फाइलों के अंबार लगते चले गए, लेकिन लवाहिकीन को 6 साल बाद भी इंसाफ नहीं मिला। परवीन रहमान एक आलमी शोहरत याफ्ता समाजी कारकुन थी। उनका कत्ल यहाँ लोगों के लिए मीडिया और सिविल सोसाइटी का पुलिस पर ज़बरदस्त दबाव आया कि इस घिनौनी वारदात में मुलव्विस अफराद को जल्द से जल्द कानून की पकड़ में लाया जाए। पुलिस ने इस कत्ल की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पर डाली। कत्ल के अगले रोज मुसल्लह गिरोहों के तसादुम में एक शख्स कारी बिलाल मारा गया। पुलिस ने उसे एक मुकाबले में मारने का दावा किया और फिर परवीन रहमान का कातिल करार देकर केस बंद कर दिया, लेकिन लवाहिकीन ने पुलिस तफ्तीश को मुस्तरद किया। अदालती इंक्वायरी हुई तो ये बात सामने आई कि पुलिस हुकाम ने शवाहिद ज़ाया किए और ख़ुद केस ख़राब किया। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस की अज सर नो तफ्तीश का हुक्म दिया। हालिया बरसों में हुकाम ने कई दीगर मुल्जिमान को हिरासत में लिया, जिसमें ANP का रहनुमा रहीम सवाती भी शामिल है, जिसे केस का मरकजी मुल्जिम करार दिया गया। लेकिन 6 साल होने को आए और अब तक पुलिस इस हाई प्रोफाइल कत्ल की असल वजूहात तक नहीं पहुंच सकी। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्लोज कर दिया गया है, वो उसको हम तस्लीम नहीं करते हैं। ये कवर अप है और पुलिस ने अपनी जान छुड़ाने के लिए ये क्लोज अप कर दिया। परवीन रहमान केस के हवाले से मार्च 2018 में बनने वाली JIT ने केस खराब करने की जिम्मेदारी पुलिस पर आयद की। JIT ने इल्ज़ाम लगाया पुलिस अफसरान ने शवाहिद ज़ाया किए और केस का रुख तब्दील किया। उसमें जो पहली इन्वेस्टिगेशन थी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन थी, वो अब एक जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट के ज़रिए ये साबित हो गया कि वो जो पहली इन्वेस्टिगेशन थी वो पुलिस ने डिलिबरेटली सबवर्ट किया, यानी उसको ख़राब किया। दूसरी जो वजह है जिस वजह से वो केस में डिले हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अभी भी उसमें ये डिसाइड कर रही है कि क्या उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए थ्रू अ फेडरल एजेंसी या नहीं। परवीन रहमान अकेली नहीं, ऐसे कई अहम केसेस हैं जो पुलिस की बेबसी और नाअहली को बेनकाब करते नज़र आते हैं। कत्ल समेत संगीन जराइम में सिंध की अदालतों का 10 साला रिकॉर्ड देखा जाए तो 28,000 मुकदमात में सज़ा का तनासुब 7% रहा, जबकि 28% मुकदमात के मुल्जिमान ही गिरफ्तार ना हो सके। कराची पुलिस चीफ खुद तफ्तीशी निज़ाम के कमज़ोर होने से नाला हैं। तफ्तीश जो है ना एक स्लो और बहुत पेशेंस वाला काम होता है। इसमें वसाइल की कमी, ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी का प्रॉब्लम, ये थ्रू आउट कराची में या सिंध में रहा है, बल्कि पाकिस्तान में रहा है। दुनिया जो है ना टेक्निकल फॉरेंसिक उस तफ्तीश पे चली गई। हम अभी तक पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हद तक रवायती बातों पे कि जी उसने ये बयान दिया, उसने ये बयान दिया, उस पे चल रहा है और उसमें भी हम काफ़ी हद तक थोड़े वीक हैं। क्वालिटी को अभी तक हमने तवज्जो नहीं दी इतनी जो होनी चाहिए। फ़र्स्ट टाइम सिंध गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब की तरफ हम बहुत तेज़ी से जा रहे हैं। पंजाब पहले जा चुका है, हमारी भी इस तरफ जा रही है तफ्तीश। दूसरा, हम टेक्निकल एविडेंस इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मसलन CDR के ज़रिए, टेक्निकल एविडेंस के ज़रिए, फॉरेंसिक्स ऑफ सेल फ़ोन के ज़रिए या DNA की तरफ भी अभी इस तरफ इम्प्रूवमेंट हो रही है। कत्ल होता है, FIR कटती है और पुलिस तफ्तीश के नाम पर जान छुड़ाने में लग जाती है। बस यही निज़ाम इंसाफ है जो 70 साल से इस मुल्क के अवाम का मुकद्दर है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अगर घड़ियां ख़त्म नहीं हुई तो कम ज़रूर हो रही हैं। कड़ी घड़ियां साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ की। लगता यह है कि वो एक के बाद एक आजमाइश से निकल रहे हैं। इसी दौरान जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की सियासी खामोशी है जो कई महीनों से मुसलसल जारी है और बरकरार है।
اگرچہ جناب نواز شریف کی طبیعت ناساز ہے مگر حالات شاید کچھ سازگار ہوتے جائیں. لگ یہی رہا ہے کہ جناب نواز شریف جو کہ فی الحال جیل سے سروسز ہاسپٹل منتقل ہو چکے ہیں جہاں یقیناً وہ اب کمفرٹیبل سچویشن میں ہیں, جو ان کا عرضہ ہے اس حوالے سے ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے ہیں, لیکن اب خیال یہی ہے کہ ان کی اپیل جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے جہاں طبی بنیاد پر ضمانت کی درخواست دی گئی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا, مگر سیاسی پنڈت یہ سمجھتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے طبی بنیاد پہ ضمانت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ان کا مرحلہ ہوگا کہ وہ کیا اپنی طبیعت کے علاج کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, لنڈن جانا چاہتے ہیں یا نہیں, اور پھر ECL کا مرحلہ ہوگا جس کے لیے انہیں لاہور ہائی کورٹ سے یا کسی اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا. یہ بہت اہم بات ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب اور حالیہ دورہ قطر کے بعد سے پاکستان میں جناب نواز شریف کی ڈیل کی قیاس آرائیاں آ رہی ہیں, اور یہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کیا واقعی اس سلسلے میں کوئی پس پردہ کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ ہوئی یا نہیں, لیکن ٹیلی ویژن کی خبروں کا یہ موضوع بہرحال بن چکا ہے. اسی دوران یہ بات تو حقیقت ہے کہ پنجاب میں قائد حزب اختلاف جناب حمزہ شہباز کا نام عدالتی حکم پر ECL سے نکالا گیا اور کل حمزہ شہباز لنڈن پہنچ گئے ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ حکومت نے حمزہ شہباز کا نام ECL سے نکالنے میں کسی رکھنے سے کام نہیں لیا اور اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل بھی نہیں کی. حمزہ شہباز کے چھوٹے بھائی سلیمان شہباز پچھلے سال 27 اکتوبر سے بیرون ملک مقیم ہیں اور اس لحاظ سے اب یہ دونوں بھائی اکٹھے بھی ہو گئے ہیں. یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ قائد حزب اختلاف اور لیڈر آف دی اپوزیشن مسلم لیگ نون کے سربراہ جناب شہباز شریف 4 مہینے سے نیب کی حراست کے باوجود زیادہ عرصہ راہداری, ریمانڈ اور پارلیمنٹ لاجز میں گزارتے ہیں. شہباز شریف کے خلاف ابھی تک کوئی ریفرنس بھی دائر نہیں ہو سکا ہے. دوران حراست شہباز شریف کا علاج بھی ہو رہا ہے, میڈیکل ٹیسٹ بیرون ملک بھی بھیجے جا رہے ہیں, جبکہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت سے جناب شہباز شریف PAC کی اجلاس کی صدارت بھی کرتے ہیں اور وفاقی وزراء کی طلبی کے احکامات بھی جاری کرتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے سیاسی حوالے سے. ملک میں سیاسی جو کشمکش یا جو جدوجہد یا ایک کشمکش کی اور ارتعاش کی کیفیت تھی وہ زائل ہو رہی ہے. لگتا یہ ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہی ہیں, کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کی حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری سمیت دوسرے رہنماؤں کے خلاف JIT کی رپورٹ پر نیب اب تحقیقات کر رہی ہے اور کسی بھی دن جناب آصف علی زرداری, بلاول بھٹو زرداری, مراد علی شاہ, فریال تالپور وغیرہ کو طلب کیا جا سکتا ہے. یہ پورا سیاسی ماحول کس بات کی اطلاع دے رہی ہے اور اس کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی کابینہ کے بہت ہی فعال رکن ہیں, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. عوام عام طور پہ بہتر فیل کرتے ہیں کہ سیاسی ارتعاش کم ہو, کچھ کشمکش کی حیثیت کم ہو, ملکی نظام چلنے کی کیفیت زیادہ نظر آئے اور جھگڑے وگڑے کی باتیں کم ہو. اس ماحول میں شہباز شریف صاحب کی فیملی تو ویسے ہی لگتا تھا کہ کچھ کمفرٹیبل ماحول میں آ گئی ہے, نواز شریف صاحب بھی سروسز ہاسپٹل میں آ گئے ہیں. اس پورے ماحول کے حوالے سے کیسز وغیرہ ان پہ بن گئے ہیں, تمام جو قانونی کارروائیاں ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں, لیکن اوورآل ماحول میں مجموعی بہتری جو ہے وہ آپ اس کو پسند نہیں کر رہے. ہاں, میں ناپسند کر رہا ہوں اور میرا یہ مطالبہ ہے عمران خان صاحب سے کہ جنہوں نے فون چوری کیے ہیں, ٹائر اتارا ہے, کلپ اتارا ہے, ریڈیو کیسٹ نکالی ہے اور چھوٹا موٹا پک پاکٹ کیا ہے, سب کو رہا کریں. جنہوں نے قومی خزانے کو ڈاکہ مارا ہے اور آج گیس کے بل بڑھ گئے ہیں, آج بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں اور عمران خان کی حکومت بے بس ہے, اور وہ ذمہ داران جنہوں نے اس ملک کو اس تباہی پہ پہنچایا وہ سرکاری خرچ پہ علاج کروا رہے ہیں. ان کو ہیلتھ کارڈ جاری کر دیا جائے جو کل پرسوں کہیں عمران خان صاحب جاری کر رہے ہیں. اور انہوں نے پوزیشن کیا لی ہے کہ PAC پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پلاننگ کے تحت نام دیا خواجہ سعد رفیق صاحب کا. میں آپ کے پروگرام میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کو ضرور لیا جائے, اور اس لیے وہ سپیکر کو تنہائی میں ملے ہیں کہ بھئی شیخ رشید خدا کا واسطہ نہ آئے. شیخ رشید آ گیا, میں سینئر ترین بندہ ہوں, ورکر ہوں, پولیٹیکل ورکر, بندہ تو اللہ کا ہوں میں. اور طے یہ پایا کہ PAC سپیکر نہیں چلاتا جی. وہ دیکھیں عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے غیر مناسب فیصلہ کیا ہے. شہباز شریف کو PAC کا چیئرمین بنا کے
کامن لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹیں دی تھی کہ چوروں کو تم قانون اور آئین کے دائرے میں لاؤ گے, شکنجے میں لاؤ گے, تم نے ان کو دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھا دیا ہے. اور مجھے بتائیں کیا اس جمہوریت کی شیخ صاحب ان کے خلاف کیسز بنے, ان کے خلاف ان کو حکومت سے ہٹایا گیا, وزیر اعظم کی سیاست سے تاحیات نااہل ہوئے, تمام معاملات جو ہیں قانون کے مطابق تمام شخصیات کے خلاف پاکستان کی عدالتوں سے اگر ضمانت ہوئی ہے تو عدالت ضمانت دے رہی ہے. کون سی چیز ایسی ہے جس میں لگ رہا ہے آپ کو کہ عمران خان جو ہے وہ ڈھیل دے رہا ہے, یا عمران خان جو ہے وہ ان کو چھوڑنے جا رہا ہے؟ وہ کس چیز سے آپ کو لگتا ہے, کون سا کیس ایسا ہے جس میں کہ قانون, انصاف اور عدالت کام نہیں کر رہی؟ There is always face behind a case. عمران خان نے مجھے خود کہا کہ شیخ رشید no way at all, کل مجھے اس نے ٹیکسٹ کیا ہے, لیکن ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جمہوریت کے چلنے کے, دیکھیں قومی اسمبلی چلانا اسپیکر کا کام ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی چلانا اسپیکر کا کام نہیں ہے جی, اس کا ایک طے شدہ رابطہ ہے. اور جب میں اسپیکر صاحب سے ملا میں نے گزارش کی کہ آپ رول اینڈ پروسیجر دیکھ لیں. میں ایسا تاثر پیدا کیا جا رہا ہے, لڑنے جا رہا ہوں, میں پاگل ہوں, میں تو خبر بنانے جا رہا ہوں کہ حضور یہ ہے ان کا کچا چٹھا, جو ہمارا کچا چٹھا ہے یا آصف زرداری کا کچا چٹھا ہے وہ یہ پیش کریں. انہوں نے خود یہ کہا کہ جو نون لیگ کا آڈٹ ہوگا اس میں میں نہیں بیٹھوں گا, بہت اچھی بات ہے. اب وہ قانون کے تحت جا رہے ہیں تو میں بھی قانون کے تحت 5-6 دن میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا کہ حضور ایک آدمی پہ 23 کیسز ہیں, ایک امورل ایکشن ہے یہ. اگر وہ اس پہ کیس ثابت نہیں بھی ہوا, امام مسجد بننے کے لیے, قوم کا قاضی بننے کے لیے, سپریم کورٹ چلے جائیں گے, پارلیمنٹ نے اس کو پی ایس سی بنایا, ہار جاؤں گا نا, میں اپنے ضمیر کو زندہ کروں گا. آپ کے حلیف میں ہار جاؤں گا سپریم, وہ انہوں نے بنایا, پی ٹی آئی نے بنایا, ساری پارلیمنٹ نے بنایا, آپ سپریم کورٹ کے پاس جائیں گے کہ اس کو ہٹا دیں پی ایس سی کے چیئرمین سے. یہ پارلیمنٹ کی بھی تو کوئی اپنی آپ نے حرمت رکھنی ہے نا. جس پارلیمنٹ میں گالی گلوچ ہو رہی ہے, جس پارلیمنٹ میں جن پہ 23 کمپنیوں کے اور قائد اعظم سولر کے اور نندی پور کے اور میٹرو $2 بلین کا 27 کلومیٹر, میل بھی نہیں, یہ اورنج لائن, یہ 2 بلین مجھے ریلوے میں مل جائیں, میں پاکستان کا 1780 کلومیٹر کا نقشہ بدل دوں جی, سارے پاکستان میں ریل کا. 2 بلین کی 27 کلومیٹر پہ $, کی, اس پہ آپ یہ دیکھیں لگانے پہ آج آپ سب لوگ احباب یہ کہہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے صلح ہو جائے. یہ معذرت کے ساتھ یہ اس تھالی میں چھید کرتے ہیں جس میں یہ کھاتے ہیں. اسپیکر صاحب کو بھی پتہ لگ جائے گا, ہر دفعہ میڈن سپیچ کروائیں ان سے اور بعد میں ہنگامہ ہو جائے اور واک آؤٹ کر جائیں. سو میں جو آج آپ کے پروگرام سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو انڈر دی ٹیبل ڈیل ہو رہی ہے, اگر اس سے جمہوریت کو فائدہ پہنچتا ہے تو مجھے منظور ہے. میں اسمبلی کی حد تک بات کر رہا ہوں, اسپیکر کی حد تک بات کر رہا ہوں, مگر آپ کہہ رہے ہیں نا, لیکن یہ نہیں ہوگا. نو وے, آپ سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ نو وے, کوئی ڈیل کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہو رہی. آپ کی لگ رہا ہے تسلی نہیں ہوئی ان کی بات سے؟ ایکچولی جب وہ گئے ہیں ٹرکی, میں نے ان سے کہا کہ اردگان کی مسز میری بہن بنی ہوئی ہیں. جب پچھلی دفعہ الیکشن سے پہلے ٹرکی گئے تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ ہو آئیں, لیکن یہ کسی اور طرف کام چل رہا ہے, جھکاؤ ہے. اب گئے تو میں نے سیڑھیوں میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے کیبنٹ کی طرف, میں نے کہا بھائی خان صاحب آپ جا رہے ہیں تو ذرا, اس نے کہا نہیں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی جملہ دہرایا جو نو وے. جب واپس آئے خان صاحب تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھی کوئی بات شات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو اعتراض تھا کہ وہاں ڈیل کی باتیں چل رہی ہیں. ابھی ایک رائٹر کا نمائندہ تھا, کیا نام, فروخ, وہ ٹرکش کو بڑا سمجھتا ہے, اس نے ٹرکش اور قطر کی لائنیں شائنیں ملائی ہیں. سعودی عرب کی آپ نے بات کی ہے, ایک بات میں آپ کو ایشور کرتا ہوں, سعودی عرب جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں براہ راست آپ کو گزارش کر رہا ہوں. یو اے ای کا کوئی تعلق نہیں ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے مسئلے سے. اگر کوئی اور کوکنگ اور کھچڑی پک رہی ہے تو میں 7 تاریخ کو عمران خان صاحب سے ملوں گا جی, اور 8 تاریخ کو بہت اہم پریس کانفرنس کروں گا.
میں قوم کو اعتماد میں لوں گا. میں آگے نیرووال گیا, سیالکوٹ گیا, چونڈا گیا, اور ان تمام اسٹیشنوں پہ لوگوں نے ایک ہی بات کر رہے ہیں جی کہ خان صاحب سے کھل کے بات کریں کہ بھائی قانون کو عزت دیں, آنیسٹی کو عزت دیں, دیانت کو عزت دیں. لوگوں نے عمران خان کو اس لیے ووٹ دیے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چوروں سے نجات دلائے گا. اگر چوروں کے بھاگنے پہ ہم خاموش رہے تو لوگ پھر ہمیں بھی ان کا ساتھی سمجھیں گے. لیکن سر اگر مثال کے طور پہ حمزہ شہباز ہیں, ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ان کی بیل لی ہے, اس کے بعد ان سے کہا گیا ہے کہ معاف کیجیے گا ان کی ECL سے ان کا نام ہٹایا ہے, ان کو باہر جانے کی اجازت دی ہے, تو اس میں عمران خان بیچ میں کہاں آ گئے؟ اور اگر کل نواز شریف کی بیل ہو جاتی ہے, دیکھیں عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں ان چوروں کے خلاف. عمران خان سے لوگ توقع رکھتے ہیں اور انشاءاللہ عمران خان اس پہ پورا اترے گا کہ سچ کے ساتھ, انصاف کے ساتھ, اور انصاف اور احتساب اگر خطرے میں ہو جائے تو پھر جمہوریت کے لیے خوش آئند بات نہیں ہوتی. لیکن کسی قوم کے آدمی سے آپ ووٹنگ کرا لیں, آج دنیا پہ ووٹنگ کرا لیں, کتنے فیصد لوگ, وہ نیچے آپ ٹیپ چلاتے ہیں وہ چلائیں, کتنے فیصد لوگ اس بات کے حامی ہیں کہ شہباز شریف صاحب پبلک اکاؤنٹ کے چیئرمین بنے؟ میں آپ سے اتفاق کر جاؤں گا, قوم کا کوئی فرد نہیں چاہتا. لیکن کوئی فرد نہیں چاہتا. یہ آپ کا دیکھیں میں آپ کے سوال سن رہا ہوں نا, آپ عدم اعتماد کا اظہار شیخ صاحب اس پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے آپ مخلوط حامی ہیں, کوئی عدم اعتماد نہیں کر رہا, شامل ہیں. اور میں شامل ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ, اور میں کبھی بھی خیرات کی سیاست نہیں کرتا. عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, اور 20 کروڑ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں, اور میں کبھی اس کو دھوکہ نہیں دوں گا. اور میں عمران خان کے ساتھ 10 سال سائے کی طرح رہا ہوں, اب بھی کھڑا ہوں, کل بھی کھڑا رہوں گا, پرسوں بھی کھڑا رہوں گا. سچ بولنے سے انکاری نہیں کروں گا. وزارتیں بہت معمولی سی چیز ہیں کامران صاحب, لیکن آپ مجھے دے رہے ہیں کہ میں اس لیے کہ میں عمران خان کو عوام کی صورتحال بتانا میرا فرض ہے. جو شخص حکمرانی میں اپنے وزیر اعظم یا اپنے لیڈر کو عوام کی نبض کی صورتحال نہ بتائے تو میرے خیال میں لیکن شیخ صاحب آپ کے کیبنٹ کے ساتھی ہیں, 10 سال کے ساتھی ہیں, تو یہ تو ساری چیزیں آپ کو بند کمرے میں کرنی چاہیے. آپ تو ان کے سپیکر کو, ان کی جماعت کو, آپ سوال ایسے کر رہے ہیں, ان کی پارٹی کو سوال ایسا کر رہے ہیں, میں جواب نہیں, آپ اس سے پہلے کر چکے, آج تو سوال ایسے کر رہے ہیں, میں اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. ابھی یہ ساری مہنگائی اور ساری چور بازاری اور ساری لوٹ مار اور سارا بجلی کا بل اور گیس کے بل جو لوگ میرے پاس لے کے آ رہے ہیں, میں نے کیبنٹ میں بھی پیش کیے ہیں, لیکن اب اسٹیشنوں پہ لوگ جب لے کے آتے ہیں تو میرا فرض ہے جب آپ ایسے سوال کریں تو قوم کو بتاؤں کہ یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں ہوئے, یہ نواز شریف, شہباز شریف اور زرداری جیسے ڈاکوؤں کی وجہ سے ہوئے ہیں جنہوں نے خزانے کو لوٹا اور نوچا. لیکن انہی لوگوں نے ان کو ایک نمبر دیا ہے, وہ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہیں, وہ پنجاب اسمبلی میں وہ چند ووٹ کم ہیں PTI سے, وہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے سر. ان کا اگر وہ قائد حزب اختلاف ہے, شہباز شریف وہ قائد حزب اختلاف ہیں, مسلم لیگ نون کے صدر ہیں, یہ سب کچھ بھی تو ہے نا, اس میں تو کسی چیز میں عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے. کامران صاحب, ولسن نے 1 ووٹ سے حکمرانی کی ہے, جمالی نے 1 ووٹ سے پرائم منسٹر بنا ہے. ہر آدمی تانا دیتا ہے جی عمران خان کے 10 ووٹ ہیں, 12 ووٹ ہیں, وہ شریف آدمی ہیں, ان کے بندے نہیں توڑ رہا. آپ یقین جانیں وہ اس قدر نفیس اور شریف آدمی ہیں, ان کے آدمی نہیں توڑ رہا. یہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں جاگر پہن کے, کوئی آئے اور ہم سے مذاکرات کرے اور ہمارے معاملات کرے. اور حضور آپ فرما رہے ہیں کہ جناب علی کہ یہ اتنی بڑی پارٹی ہے, حزب اختلاف کا لیڈر پارٹی بنا سکتی ہے, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنا سکتی. میں الیکشن ہار جاؤں, سپریم کورٹ میں اپنے ضمیر کی آواز لے کے جاؤں گا, یہ اس پہ کیس ہے, یہ نندی پور ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ قائد اعظم بلڈر ہے, یہ اورنج لائن ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. اس کے باوجود یہ امورل ہے اس کا اپوائنٹمنٹ. اگر سپریم کورٹ کہتی ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کی تین حالتیں ہیں. نمبر 1, مسلمان طاقت سے کچل دے ایسی برائی کو, میرے پاس طاقت نہیں ہے, 1 سیٹ ہے. نمبر 2 مسلمان جو ہے زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے. میں دوسرے درجے کا کہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, میں ہر روز چینل پہ یہ جہاد کر رہا ہوں.
اور پھر میں اگر سپریم کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ دیا، میں وہ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق وہ مسلمان ہوں گا جو دل میں سمجھوں گا برا ہوا، میں نے جد و جہد کی لیکن میں ہار گیا۔ لیکن ابھی سپریم کورٹ اگر آپ کی درخواست مسترد کر دیتی ہے یا آپ کیس ہار جاتے ہیں یا جو بھی صورتحال ہوتی ہے، پھر آپ خاموش ہو جائیں گے، پھر آپ شہباز شریف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ چلنے دیں گے، پھر آپ اس کے خلاف نہیں بولیں گے نا، پھر تو ختم ہو جائے گا۔ مجھے تو بنا ہی نہیں رہا سپیکر ابھی تک، مجھے تو سمجھ ہے ساری باتیں یہ ساتھ، میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے، آپ بہت بڑے میں آپ کا فین ہوں، میں آپ کو اتنی بڑی بات کہہ گیا ہوں 7 تاریخ کو میں وزیر اعظم عمران خان اپنے دوست اپنے بھائی سے ملوں گا، ساری لوگوں کے جذبات اس کے سامنے رکھوں گا۔ سپیکر کو لکھ کر عمران خان نے دیا ہے، ہی از اے پارٹی ہیڈ، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ میرے پاس عامر ڈوگر صاحب آئے، اللہ ان کو بہت عزت دے، میرے پاس نصر اللہ دریشک صاحب آئے، اللہ ان کو بہت عزت دے، انہوں نے کہا شیخ رشید تیری خاطر ہم اپنا نام واپس لیتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ تو عمران خان نے کرنا ہے۔ عمران خان نے جو لیٹر بھیجا اس میں ریاض فتیانہ کی جگہ مجھے دے دیا، میرا نام دے دیا، اب عمران خان واپس لے تو نام واپس لے جی، میں تو میرا مطلب ہے سپریم کورٹ اپنے نام کے لیے نہیں جاؤں گا جی، میں آئین اور پروسیجر کو سمجھتا ہوں، قانون کو سمجھتا ہوں، میں 8ویں دفعہ پارلیمنٹ میں ہوں، سینئر ترین پارلیمنٹینین ہوں اس ملک میں ایسے، اور سپیکر کو 3-4 دفعہ یا 2 دفعہ کم از کم وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو، لیکن سر تسلیم خام ہے جو مزاج یار میں آئے، عمران خان کا فیصلہ ہے، رولز اینڈ پروسیجر کے مطابق میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بن چکا ہوں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق کو بھی اور وہ ثناء اللہ صاحب کو بھی، ان کو بھی بنایا جائے، اور میں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں پاگل نہیں ہوں، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، قانون اور آئین کی بات ہوگی۔ 2 پی اے سی کی کانفرنسیں ہوں گی، ایک شہباز شریف صاحب کریں گے، اس کے بعد جیسے ہوتا ہے سیاست میں 10 منٹ بعد میں کروں گا، دس از دا کیس۔ اور اس میں سمجھتا ہوں اگر سپیکر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ رول اور قانون کے تحت جو شخص ریمانڈ میں ہو اس کا پروڈکشن آرڈر نہیں ہو سکتا جی۔ چلے وہ اب یہ فیصلہ تو اسپیکر صاحب نے کیا ہے، وہ مسلسل وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا استحقاق ہے اور وہ بار بار وہ کر رہے ہیں، اب اسپیکر کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ قانون مجھے یہ بھی اجازت دیں، میں نے اسپیکر صاحب کو کہا میری ماں مر گئی، مجھے 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا، جنازہ پڑا اور 7 سال قید ہو گیا، 3.5 سال نہیں ملا، 3.5 سال تک پروڈکشن آرڈر نہیں ملا۔ کیا ولی خان کو پروڈکشن آرڈر ملا جی؟ کتنے سیاستدانوں کے نام بتاؤں؟ اور پروڈکشن آرڈر دے کہ بیل مجھے مار، گالیاں سنیں ان سے، پھر اس کا ریاکشن پی ٹی آئی والے کرتے ہیں، پھر وہ بائیکاٹ کر جاتے ہیں۔ یہ کل سٹوری ہے، یہ کل رضیہ بٹ کا ناول ہے جس پہ ساری قوم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب جمہوریت کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں عمران خان نے، وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک اچھا قدم کیا ہے، اگر اس پہ عمل ہو جاتا ہے اور واقعی اس کی روح پہ عمل ہو جاتا ہے تو یہ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے بہتری کا باعث ہوگا۔ ہیلتھ کارڈ جاری کیے ہیں اور کہا ہے کہ ہر پاکستانی جو نادار ہے، مفلس ہے، جو اس کا حقدار ہے، اس کو ایک کارڈ ملے گا جس کے بعد وہ 7 لاکھ روپے تک کا اپنا علاج کر سکے گا۔ اس کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ آج تحریک انصاف کی حکومت نے غریبوں کے علاج کے لیے ایک بہت اچھی اسکیم کا آغاز کیا ہے، اس کا بہت اچھا اعلان ہوا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے کا آغاز بھی کیا، جس کے تحت پاکستان کے نادار اور غریب لوگوں کو 7,20,000 روپے تک کا علاج مفت کرانے کی سہولت ہوگی۔ اگر اس اسکیم پہ عمل ہو گیا، یقیناً پاکستان کے غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے اور مساکین کے لیے یہ بہت اچھی، ان کے صحت کے حوالے سے ایک بہت اچھی اسکیم ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد اور سابق فاٹا کے لیے کارڈ جاری کیے، جبکہ اس ماہ کی 20 تاریخ کو پنجاب کے 4 اضلاع اور اگلے سال کے اختتام تک سندھ سمیت پورے ملک میں ہیلتھ کارڈ جاری کر دیے جائیں گے، یہ بتایا گیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ اسکیم کے تحت کارڈ ہولڈرز کے اہل خانہ بھی علاج کر
सकेंगे, जिसमें एंजियोप्लास्टी, डायलिसिस, कैंसर, जचगी और एक्सीडेंट की सूरत में एमरजेंसी इलाज की सहूलत होगी। हेल्थ कार्ड स्कीम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के इश्तराक से शुरू की गई है, जिसमें कार्ड होल्डर सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा मुल्क भर के तकरीबन 150 प्राइवेट हॉस्पिटल से भी इलाज करवा सकेंगे और स्कीम के तहत हॉस्पिटल दूर होने की सूरत में 1000 रुपये आने जाने का खर्चा भी दिया जाएगा, जबकि इंतकाल की सूरत में वरसा की तदफीन के लिए 10,000 रुपये कैश भी दिए जाएंगे। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है अगर इस पर अमल हो जाता है, और वाकई ये एक सियासी नारा नहीं है और ये सियासी स्कीम नहीं है। इस पर हम बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर सेहत जनाब आमिर कियानी। बहुत बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि इस किस्म की स्कीमें ये सियासी नारे बन जाते हैं, ये सियासी स्कीमें बन जाती हैं और फिर ये कहीं दूर कहीं खो जाती है। हमारे पास एक डस्टबिन बहुत बड़ा ह्यूज है जिसमें ऐसी स्कीम्स पड़ी हुई हैं। क्यों हम मान लें कि ये 100% ऐसी स्कीम है जिसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे, जो कि मीनिंगफुल है और जिस पर अमल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ी दुनिया देखती है। अच्छा वक्त है कि आपको हम मतलब आपके थ्रू की ये चीज़ को लोगों तक कन्वे भी कर दें। देखें, इसके लिए बड़ी मेहनत भी की है और ये फ़ेज़ 2 समझ लें, क्योंकि KPK में हमने ये 5 साल इसकी जो गवर्नमेंट थी उसमें हमने इसका इजरा भी किया, उस पर लोगों को फैसिलिटी भी मिली, लेकिन ये इसको हमने अपग्रेड कर दिया। उसमें कोई लिमिटेशंस थी, फ़ंड कम थे कंपैरेटिवली, लेकिन ये अब उसको जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो फंक्शन था वो क्योंकि हमें उससे एक एक्सपीरियंस था हमारा, तो वो उसको हम आगे लेके आए। और PM साहब का शुरू से आपको पता है कि क्रिकेट के बाद सारा ध्यान हेल्थ पे रहा। जब आए भी तो शोकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना, फिर KP में बना और अगेन अब कराची माशाल्लाह बनने जा रहा है। तो उनकी प्रायोरिटी भी थी और बड़ी वो पुश भी कर रहे थे, और ज़ाहिर है ऐसा लीडर हो तो फिर ज़ाहिर है कि पूरी टीम को काम करने का मज़ा भी आता है। मैं कोई आपसे कुछ सवाल जो बड़े क्रिटिकल सवाल है मैं पूछ लूँ, इसका हकदार कौन होगा? कार्ड किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा? कामरान साहब, इस तरह है कि ये कार्ड जो बिस्प का डेटा है ना, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बेसिक जो उसका डाटा है उस पर बेस करें। उस पे ये है कि उनको अगर $1 तक लोगों को कवर किया तो हम शायद $1 का जो लाइन है उसके बाद $2 और फिर $3 तक भी एक्सप्लेन कर दीजिए। इंशाल्लाह $2 $3 क्या मतलब हुआ, तो आम आदमी समझे ताकि। जी मैं समझा। जी मैं आम आदमी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि मसलन $150 रुपया रोज़ का जो दिहाड़ीदार है उससे कम, उससे शुरू करेंगे। जो गरीब तरीन आदमी है इस मुल्क का, यानी $100 रुपये से कम जिसकी या 150 से कम आमदन है उसका, या 100-150 की आमदन, या $2 मीन्स के उसका 300 कमाने वाला, तो ग्रेजुअली हम सबसे गरीब तरीन आदमी से ऊपर की मानद जाएंगे ताकि हम ग्रेजुअली जितना भी है उसको कवर करें। और महीने के 5,000 रुपये कमाता है उससे कम के लोग जो हैं सबसे पहले वो इस कार्ड के हकदार होंगे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इंशाल्लाह मकसद ही ये था कि PM साहब का कि जो गरीब तरीन जो पिसा हुआ आदमी है, जो जिसके पास कुछ नहीं है, कम से कम हेल्थ, जब वो घर जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, रोज़गार ना हो, दिहाड़ीदारी ना हो उसकी, तो कम से कम उसको इलाज से कोई ना रोक सके। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे वो कार्ड कैसे पहुंचेगा उस तक, कार्ड कैसे पहुंचेगा और वो ये कैसे वो कार्ड का जो हकदार है उसको मिलेगा कार्ड? जी वो इस तरह पहुंचेगा कि ये इसको स्टेट लाइफ ने ये विन किया था, और स्टेट लाइफ ने जैसे पहले एंगेज की थी, अदारों को एंगेज किया था जो गवर्नमेंट के नहीं हैं, उनकी टेंडरिंग की है, वो टेंडर कर रहे हैं। उसके बाद वो उनको बाय पोस्ट या उनकी अपना डिलीवरी सिस्टम है, क्योंकि जो हम उनको पेमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू वो उनके घर तक पहुँचाने के पाबंद हैं, और वो उसको पाबंद हैं, और वो उसके साथ हम नादरा को भी पैसे दे रहे हैं। तो ये एक जॉइंट वेंचर है नादरा का भी और अपना स्टेट लाइफ का भी, और स्टेट लाइफ और नादरा प्लस मिनिस्ट्री ओवर उसको देख भी रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है वो उसको जनरली लुक आफ्टर कर रहा है, लेकिन जो ऑपरेशनल पार्ट्स हैं वो नादरा है और स्टेट लाइफ है। ये कार्ड जो है वो इंडिविजुअल यूज करेगा या ये कि ये फैमिली कार्ड होगा? ये एक्चुअली जो बे फॉर्म है जिसमें पेरेंट्स और जो डिपेंडेंट बच्चे हैं जो 18 साल से कम है वो करेगा, और जो बड़े हो गए उनका अपना कार्ड होगा। तो लिहाजा ये फैमिली जो 18 साल से नीचे बच्चे और पेरेंट्स। और सर इसका पहले साल का आप एस्टिमेट क्या लगा रहे हैं, ये कितना कॉस्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पहले साल ये प्रोग्राम?
جی ابھی ہم نے ان کو تقریباً 2 بلین دیے ہیں، اور کیونکہ 2 بلین ابھی گئے ہیں، مزید ان کو ہم نے پیمنٹس کرنی ہیں، لیکن کیونکہ انیشیٹ کر جب ہم نے کیا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اس کی پرنٹنگ ہو رہی ہے 50,000، اب ایک مہینے 15 دن تک ایسا ہوگا کہ 50,000 ڈیلی پرنٹ ہوں گے، اور پھر لاکھ تک بھی اس کی تعداد جائے گی تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو جلد از جلد دے دیں. تو 2 بلین ابھی گیا ہے، مزید انشاءاللہ ہم نے بھی ارینجمنٹ کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ ان کو بھی ان کی ریکوائرمنٹ کیا صاحب کیا ایسٹیمیٹ ہے کہ کتنے پاکستانیوں کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، جیسے آپ نے رکھا ہے کہ 2020 تک کے اینڈ تک یہ کوریج ہو جائے گی، کتنے پاکستانیوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا؟ سر میرا تو انشاءاللہ تعالی میرا جو پی ایم صاحب کا ویژن ہے، جو میری کمٹمنٹ ہے، میں جو چاہتا ہوں، کیونکہ پی ایم صاحب روز اس کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو بائی 2020 اینڈ انشاءاللہ 50% جو ہماری غریب ترین لوگ ہیں اس کو کور کریں گے. اور ایڈیشنلی آج میں نے کہا کہ جو ہمارے مڈل کلاس کی جو ورکنگ جو لوگ ہیں، جو سیلریڈ کلاس ہے، اس کے لیے ہم علیحدہ ڈیزائن کر رہے ہیں. ہمارے ایون صحافی ہو گئے، ہمارے جو چھوٹی موٹی جابز کر رہے ہیں وہ لوگ ہو گئے، ان کو سب کو ہم نے کور کرنا ہے. وہ سیپریٹ پیکیج ہوگا، کچھ ان سے لیں گے، کچھ گورنمنٹ ان کو سبسیڈائز کرے گی، لیکن جو یہ والا پورشن ہے یہ ٹوٹلی فری ہے. جو 50% کا جو غریب ترین لوگ ہیں اور اس سے اوپر جو لوگ ہیں، ان کو انشاءاللہ ان کا کوئی 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا. یہ سب گورنمنٹ اس پہ بوجھ اٹھا رہی ہے. اچھا سر، ایک بار اور ذرا کلیئر کر دیجئے کہ اس کو جو ایکسیکیوٹ کرنا ہے، جو اس کی آپریشنل ذمہ داری ہے، اٹ ریسٹ ود اسٹیٹ لائف انشورنس، جس کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے. گورنمنٹ کا کام صرف یہ ہوگا کہ BISP کا اور نادرا جو ہے وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ان کو پرووائڈ کرے گی، اور یہ جو کارڈز وغیرہ بھیجنا ہے اس میں کچھ ہیلپ کر دے گی، لیکن اوور آل جو ذمہ داری ہے اس پہ عمل درآمد کرنے کی وہ اسٹیٹ لائف کی ہوگی، جو آپ کے پارٹنر ہے. اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دیتا ہوں. اس میں اسٹیٹ لائف کی اور نادرا کی جو ہم پیمنٹس کرتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب وہ آ کے کارڈ سویپ ہوتا ہے تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نادرا کا ریئل ٹائم ڈیٹا اور ریئل ٹائم اس کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس سے پیشنٹ جب نکلتا ہے اس سے پوچھتا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ایشو تو نہیں ہوا. یہ آلریڈی ہم کر چکے ہیں اور اب کرنے جا بھی رہے ہیں. تو اس کی انفارمیشن ساری نادرا سے ہمارے منسٹری کو بھی دیتا ہے، وہاں ہمارا اپنا ڈیسک ہے، اور ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو مسائل ہم حل کرنے جا رہے ہیں، کیا لوگوں کے وہ مسائل حل بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، اور ان کی کوئی پرابلمز رہ تو نہیں گئی. تو لہٰذا یہ فل ٹائم اس کی مانیٹرنگ ہے اور ریئل ٹائم اس کی ہم اس کو مینیج کر رہے ہیں. ایکسلنٹ. کیانی صاحب، ایک اور چیز، یہ آج پرائم منسٹر نے بڑا ایمبیشس ٹارگٹ دیا ہے پنجاب کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے پنجاب میں 1 کروڑ کارڈ جو ہیں بائی دی اینڈ آف دا نیکسٹ منتھ، اگلے مہینے کے آخر تک جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. یہ بہت ہی بڑا ٹارگٹ ہے. کیا واقعی ان کا مطلب یہی ہے جو انہوں نے کہا ہے؟ نہیں ایسا نہیں، وہ یہ نہیں تھا. وہ ایکچولی بیسکلی یہ تھا کہ 20 تاریخ کو اس مہینے کی وہ انیشیٹ ہوگا. ہاں، اس کے بعد یہ ہے کہ روز 1 لاکھ کارڈ انشاءاللہ کچھ تھوڑا پہلے کم تعداد ہوگی، لیکن بائی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ میکسیمم 10 ملین ہمارا ٹارگٹ ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ وہ اچیو کریں گے. لیکن ریسٹ ایشور کامران صاحب کہ یہ ڈیلی بیسس پر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے انفراسٹرکچرز کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں ان کو تاکہ یہ سپورٹ کریں. پھر ہمارے 70% پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ان کو بھی ہم نے انلسٹ کیا ہوا ہے. تو یہ اب جو لوڈ ہے آپ کے پرائیویٹ ہاسپٹل گورنمنٹ ہاسپٹل پہ، اس کی بھی لوڈ شیئرنگ ہوگی. اس کی اوور سائٹ کیا ہوگی؟ یہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، اس میں پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ہمارے ملک میں گھپلا قدم قدم پر ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ وکٹم بھی کرتا ہے، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. اس کو یہ ایفیشینٹلی اور آنیسٹلی اور پورے جیسی اس کی روح ہے اس کے مطابق اس پہ عمل ہو، اس کو کیسے انشور کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں، یہ میں آپ کو بلکہ آپ کی ٹیم کبھی آئے تو انوائٹ کروں گا کہ ریئل ٹائم جو اس کی مانیٹرنگ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. پیشنٹ جو انٹر کرتا ہے اور اس کے بعد ایگزٹ کرتا ہے، اس کی ساری انفارمیشن اسی ٹائم جب سویپ ہوتا ہے تو ڈسپلے پہ آ رہی ہوتی ہے. اس کو کیا ایشوز ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو نیشنل ڈیٹا بیس ہیلتھ کے حوالے سے بنے گا، اور اس کی 24 آور جو بھی وہاں پہ ابھی بھی اگر آپ کہیں گے نا تو کون اسپتال میں آیا اور کون اسپتال سے نکل رہا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہوگا اور ہے. بہت شکریہ جناب عامر کیانی، وفاقی وزیر صحت. بہت بڑا پلان ہے. ہیلتھ کارڈ ملیں گے تمام نادار غریب پاکستانیوں کو، جس کے ذریعے وہ اپنا علاج کرا سکیں گے، اور یہ اگر اس پہ عمل ہو گیا اسی انداز سے تو بہت بڑی یہ ڈیولپمنٹ ہوگی. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے پراپرٹی کے کاروبار کے اندر. کراچی میں دوسرے شہروں میں بے پناہ کالا دھن لگتا تھا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل پلاٹ کی قیمت
दरअसल सरकारी कीमत बहुत कम हुआ करती थी, मार्केट प्राइस जो है वो उससे 50 गुना 100 गुना ज़्यादा होती थी। हुकूमत ने इस फ़र्क को कम किया है, इख्तिताम हफ्ता कीमतों को रिवाइज़ किया है, सरकारी कीमतों को, जिससे कि ये फ़र्क मिटेगा और फिर कराची के बाद इलाक़ों में या पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों में जहाँ सट्टा होता था उसके इम्कानात कम हो जाएंगे, जिसमें DHA वगैरह शामिल है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। हुकूमत ने रियल एस्टेट सेक्टर्स में इस्लाहात की जानिब एक अच्छी डेवलपमेंट की है। हुकूमत ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत 20 शहरों में प्रॉपर्टी की सरकारी कीमतों को मार्केट वैल्यू के करीब लाने के लिए वैल्यूएशन टेबल में 15 से 25% तक इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से कराची में DHA फेज़ 7-8 के सरकारी रेट्स तो अब 110% तक बढ़ा दिए गए हैं, जिसकी वजह से DHA वगैरह में अब हुकूमत का ख्याल ये है कि जो काला धन लगता था वो कब लगेगा, और लेकिन जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि इससे कारोबार में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेन देन बहुत कम हुआ करेगी। अगस्त 2016 में रियल एस्टेट सेक्टर में 3 साला प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसके तहत जुलाई 2017 में प्रॉपर्टी रेट्स में 25 से 30% इजाफा करना था, मगर ऐसा नहीं हो सका, बल्कि जनवरी 2018 में प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत तकरीबन 57% तक कम कर दी गई थी सरकारी कीमत। अब PTI की हुकूमत में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की सरकारी कीमतों की असरनो तयन से FBR की आमदनी में उनका अंदाज़ा है कम से कम 25 अरब रुपये सालाना इजाफा होगा। रियल एस्टेट के कारोबार में काले धन को खपाने का आसान तरीका किसी हद तक दुश्वार हो जाएगा, जबकि प्लॉट्स की कीमतें भी पहले के मुकाबले में मजमूई तौर पर गिर सकती हैं। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके मुताबिक कराची में प्रॉपर्टी की 9 कैटेगरीज को बढ़ाकर अब 11 कर दिया गया है। बाथ आइलैंड, PCHS, सिविल लाइन्स, धोराजी गार्डन, डिफेंस फेज से लेकर फेज़ 8 तक 22 इलाकों को A1 कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है और उनकी सरकारी कीमतें 1 कर दी गई हैं। इसके अलावा जहां रिहायशी इमारत 48,000 रुपये गज़ और कमर्शियल प्लॉट्स की कीमत 80,000 रुपये से 1,20,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार ऐसी रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स जो ज़्यादा मंजिलों पर मुश्तमिल होंगी, उनमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा हर इजाफी मंजिल की कीमत में 25% इजाफा किया जाएगा, और अगर कोई प्रॉपर्टी एक से ज़ायद मकासद के लिए इस्तेमाल की जाएगी, मसलन रिहायशी, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, तो फिर तीनों कैटेगरीज़ के रेट का औसत निकाल कर कीमत का तयन किया जाएगा। यानी कमर्शियल स्ट्रीट पर वाक़े अपार्टमेंट्स की सरकारी कीमतें रिहायशी इलाकों के फ्लैट से कहीं ज़्यादा हो चुकी होंगी। अहम बात यह भी है कि हुकूमत ने प्रॉपर्टी की नई इजाफी वैल्यू को तो मुकर्रर कर दिया है, लेकिन टैक्स की वसूली में कोई कमी नहीं की गई है, जो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी खामी है इस पूरे निज़ाम में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के कागजात बनवाने से पहले ही महंगा हो जाएगा, और इस वक्त भी स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस, कैपिटल वैल्यू टैक्स और टाउन टैक्स वगैरह के अलावा FBR DC वैल्यू के फ़र्क में 3% इजाफी इनकम टैक्स से हुकूमत को तकरीबन 12% आमदनी होती है। लेकिन इस पूरे मामले में इस तमाम टैक्सेस को कम करना जो ज़रूरी था वो हुकूमत ने नहीं किया है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती बताई जाती है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी उमूर के माहिर हैं जनाब राजा मजहर, जो कि फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं डिफेंस एंड क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन के। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी रूह तो बहुत अच्छी है कि जो मार्केट वैल्यू जो कि होती थी, जो सरकारी कीमत होती थी, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता था, उस फ़र्क को कम किया गया है। तो ये इस बात की रूह तो अच्छी है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कामरान साहब शुक्रिया। देखें, बात ये कि जब ये चीज़ डिफ़ाइन की गई है और ये 2016 से लेकर अब तक ये हुकूमत का काम था कि ग्रेजुअली ये इसको इंक्रीज़ करते, और इसी तरह जब इन्होंने ये किया था उस वक्त हमसे ये कमिट किया था कि जब हम इसको वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे और नियर टू जब मार्केट वैल्यू आएगी तो हम इसको टैक्स को भी रिड्यूस कर देंगे। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि अनोमली से ये है कि हमारे यहाँ से फेज़ 1 से लेकर फेज़ 8 तक, स्पेशली मैं DHA कराची की बात करूँगा, तो उसमें ये इन्होंने किया कि 110% जो है ना वैल्यू इंक्रीज़ कर दिया FBR की, बट ये टैक्स जो है वो स्टिल अपनी जगह मौजूद हैं। उससे ये होगा कि इस कारोबार में ये आएगा कि इसमें कोई भी बंदा जब कोई चीज़ प्रॉपर्टी लेगा, वो बिल्ड प्रॉपर्टी ले तब भी या ओपन प्लॉट ले तब भी, उसके ओवरहेड्स इतने आ जाएंगे कि जो बेयर नहीं कर सकेगा। तो उससे ये होगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कम हो जाएंगे। जब ट्रांजैक्शंस कम हो जाएंगी तो जैसे आपने कहा कि 25 अरब रुपए की इनकम होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इनकम नहीं होगी। उसकी वजह ये कि यहाँ पे लोग जो है ना वो इस ट्रांजैक्शन में नहीं जाएंगे, और जब इस ट्रांजैक्शन में नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली हुकूमत को टैक्स नहीं मिलेगा और हमारा कारोबार। इसमें आपकी शिकायत अपनी जगह 100% सही है कि ज़ाहिर है कि वो टैक्स में कमी करनी होगी, लेकिन अभी भी
جو مارکیٹ پرائس ہے اور جو ایف بی آر کی پرائس ہے اب بھی اس میں فرق چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ جو بڑھائی گئی ہے یہ ابھی بھی اتنی نہیں ہے جو کہ اصل مارکیٹ پرائس کے قریب ہو. تو وہ 3 پرائسز جو کہ سندھ گورنمنٹ کی پرائس یا جو اور یعنی کہ جو ڈی سی پرائس ہے اور جو ایف بی آر پرائس ہے اور جو مارکیٹ پرائس ہے، وہ 3 جو ویلیوز ہیں وہ تو ابھی بھی رہیں گی. ابھی حکومت کو اس کو مزید بڑھانا ہے. ایکچول مارکیٹ اور ایکچول مارکیٹ پرائس اور ایف بی آر کی پرائسز تو ایک ہونی چاہیے. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جب 2016 میں جو پرائسز تھیں اور آج ان کا انالیسس کر لیں، آج بھی اس جگہ سے پرائز آج بھی کم ہے. تو یہ جب مارکیٹ ریٹ کو آپ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ پرائز ہے، تو آج دیکھیں آٹومیٹکلی 3 سال تک کسی بھی جگہ پراپرٹی کی قیمت بڑھی نہیں ہے. تو اٹس مین کہ اور بلکہ کم ہوئی ہے. اب اگر اسی طرح ہم رہیں گے تو یہ اور مزید کم ہو جائے گی. تو مارکیٹ ویلیو جو ابھی آپ ڈفرینس کہہ رہے ہیں، وہ مارکیٹ ویلیو تو آٹومیٹکلی جو ڈفرینس ختم ہو جائے گا جو ایف بی آر کی ویلیو اور مارکیٹ ویلیو. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ انڈسٹری بھی چلے، کیونکہ جب یہ انڈسٹری چلتی ہے تو 72 دوسری انڈسٹریز چلتی ہیں. ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں. اور دنیا میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے کہ انہوں نے 50 لاکھ گھر دینے. جب یہ ساری چیزیں ایسی ہو جائیں گی تو ہم گھر دینے کہاں سے جائیں گے؟ اور یہ جو آلریڈی جو لوگ گھر بناتے ہیں، اور خاص طور پہ میں بتاؤں کہ ان کے اس میں یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی اس کو انہوں نے اتنا زیادہ ڈسکریج کیا ہے کہ جب کہ ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی فورن ریمیٹنس بھیجیں. اب اوورسیز اگر پاکستانی فورن ریمیٹنس بھیجتا ہے تو اس کی ریمیٹنس کی جو لمٹ ہے وہ 60 ڈیز ہے. اگر کہ 60 ڈیز کے اندر اس نے اگر ریمیٹنس بھیجی ہے تو وہ بائی کر سکتا ہے پراپرٹی، ادروائز وہ بائی نہیں کر سکتا. تو یہ ساری جو چیزیں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارا فورن ریمیٹنس آتا ہے اس کا 60% جو ریمیٹنس ہے وہ ریل اسٹیٹ میں لگتا ہے. یہ اسٹیٹ بینک کی بھی ہے اور ہماری منسٹری آف فائنانس کی بھی یہ رپورٹ ہے اور یہ لگتا ہے. تو اس کو ہم ڈسکریج کر رہے ہیں، نہ کہ ہم اور اس کے علاوہ جو ہم کریں گے یہ. تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، اس کو لیویج دینا چاہیے. ٹیکس ان کو جو ابھی انہوں نے جو ریٹ جس طرح 110% انکریز کیے ہیں تو کم از کم 100% جو ٹیکس ہے وہ کم کریں تاکہ یہ انڈسٹری چل سکے اور اس ٹریڈ میں کاروبار ہو سکے. اس سے تو آپ کو کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو گیا نا کہ جو مارکیٹ کی پرائس ہو وہی آفیشیل پرائس ہونی چاہیے، وہی اسی پہ ٹیکس لے. اب چاہے کیونکہ ظاہر ہے جب آپ کی پرائس جو تھی، جو سرکاری پرائس تھی وہ 110% کم تھی، اب آپ نے اس کو 110% بڑھا دیے تو اپنے ٹیکسز کو اسی ریشو سے آپ کم تو کریں، ورنہ تو وہ کاروبار اس کا مطلب بند ہو جائے گا. کاروبار یہی میں نے کہا نا کہ کاروبار بند ہو جائے گا. اور پھر جیسے دیکھیں جو نان ڈیولپ ایریا ہے جہاں پہ آپ گھر ہی نہیں بنا سکتے، جہاں پہ آپ جا نہیں سکتے، اس کو اور ڈیولپ ایریا کو ایک جگہ کر دیا آپ نے. یہ انومیلیز ہیں، اس کو کلیئر کرنا چاہیے. اور پلس اسی طرح جس طرح کہ آپ نے ویلیو انکریز کیا اس طرح ٹیکس جو ہے نا ان کو بھی ڈیکریز کر دیں، کہ ٹیکس جو ہے نا اسی طرح کم کر دیں تاکہ یہ انڈسٹری سروائیو کرے. دیکھیں اس انڈسٹری سروائیو کرے تو اس انڈسٹری سے جو وابستہ لوگ ہیں وہ بھی کریں گے اور جو حکومت ہے ہماری اس کو بھی ریونیو ملے گا اور صوبوں کو بھی ملے گا. بہت شکریہ جناب. راجہ مظہر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. امریکہ اگر کسی ایک نقطے پہ متفق ہے، امریکہ کی حکومت، امریکہ کی فوج، امریکہ کے عوام، کانگریس، وہ یہ کہ افغانستان سے ہر صورت میں نکلنا ہے اور جلد از جلد نکلنا ہے. پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے. اس پر ہم بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا امریکہ اس نقطے پہ متفق ہے کہ ہر حال میں افغانستان سے امریکی فوجیں اب واپس بلا لی جائیں. وائٹ ہاؤس سے لے کے پینٹاگن یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے امریکی افواج کے سربراہ جوزف وٹل سے لے کے اور امریکی کانگریس اس بات پر متفق ہے کہ افغان جنگ ایک سٹیل میٹ یعنی ناقابل حل معاملہ ہے جس سے جتنی جلدی ہو سکے اب جان چھڑانے کا وقت آ گیا ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل سی بی ایس کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس جنگ سے سب تھک چکے ہیں، اس نہ ختم ہونے والی جنگ سے نکلنا ہوگا، ہم اپنے فوجیوں کو گھر واپس لانا چاہتے ہیں. Look at Afghanistan. We're going in very soon. We'll be going into our 19th year. We spent over the last 5 years close to $50 billion a year in Afghanistan. That's more than most countries spend for everything, including education, medical, and everything else. And now we're negotiating with the Taliban. We'll see what happens. I think everybody's tired. We got to get out of these endless wars and bring our folks back home. I don't like endless wars. This war, what we're doing is got to stop. کل امریکہ کے اخبار نیو یارک ٹائمز نے، جو کہ امریکہ کا سب سے بااثر اخبار ہے، ایک طویل اداریہ تحریر کیا جس میں اس بات کی نشاندہی کی کہ 14 ستمبر 2001 کو دراصل کانگریس نے افغانستان میں فوجیں بھیجنے کی اجازت دے کے امریکی تاریخ کا سب سے بڑا بلینک چیک سائن کیا تھا. نیو یارک ٹائمز نے لکھا کہ اس وقت ایوان نمائندگان کی صرف ایک خاتون ڈیموکریٹ باربرا لی نے وارننگ دی تھی کہ امریکہ ایک دوسرے ویتنام میں کودنے جا رہا ہے.
खातून डेमोक्रेट ने मुतनब्बे किया था कि माजी की गलती ना दोहराएं और ऐसी जंग में ना जाएं जहां से निकलने का रास्ता ना हो। दर हकीकत अमरीका का अफगान महाज एक ऐसी ही ला हासिल जंग है, न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है, जिसकी वजह से अमरीका दुनिया के 6 बर्रे आज़मों में दहशत गर्दी के खिलाफ 80 मिशन में उलझा हुआ है। अफगानिस्तान और इराक जंग को मिला के अमरीका $5.9 ट्रिलियन खर्च कर चुका है। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अब अमरीका को इस रकम का सूद भी उठाना पड़ रहा है। अखबार ने इदारिये में लिखा कि अफसोसनाक बात यह है कि इस जंग को कभी हमेशा की जंग, कभी तवील जंग तो कभी सलीबी जंगों का नाम दिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से 5 लाख अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ इस 17 साला जंग में 7 लाख से ज़ायद फौजी हिस्सा ले चुके हैं। 7,000 के करीब सर्विसेज मेंबर्स और 8,000 के करीब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स यानी किराए के फौजी मारे जा चुके हैं। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि 53,700 अमरीकी फौजी और दीगर अफराद बुरी तरह से जख्मी या माजूर होकर घरों को लौटे हैं। जख्मियों में से बहुत बड़ी तादाद दिमागी अमराज में मुब्तला है या जहनी तवाज़ुन खो बैठी है। अखबार मजीद लिखता है कि अमरीका की अफगानिस्तान में 17 साला मौजूदगी के बावजूद अफगान सरजमीन पर मनशियात की काश 2002 से अब तक 4 गुना बढ़ चुकी है। कई साल से माशी और मिलिट्री मदद के बावजूद अफगानिस्तान दुनिया का पसमानदा तरीन मुल्क है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज 2014 से अब तक 45,000 एहलकार गंवा चुकी है। अब उनकी जगह लेने वाला भी कोई नहीं है। अब सदर डोनाल्ड ट्रंप कल इतलात के मुताबिक स्टेट ऑफ द यूनियन, उनका जो सबसे बड़ा अमरीकी सदर का अमरीकी कौम से कांग्रेस से खिताब होता है, कल वो ओकेजन है। कल स्टेट ऑफ द यूनियन में खिताब होगा, कल स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और ख्याल ये किया जा रहा है कि जहां वो दूसरे मामला आलमी मसाइल पर बात करेंगे, वहाँ अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनकला के हवाले से वो कोई अहम बात करेंगे और इस हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर भी बात हो सकती है। अमरीका पूरा अमरीका इस नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ कि अमरीका की फ़ौजें अफगानिस्तान से बाहर निकाली जाएँ और फिर इसमें पाकिस्तान का जो किरदार, पाकिस्तान की मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान इस अहम अपनी पोजीशन को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए वाशिंगटन जाएंगे, जहां पर एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही पाकिस्तान अमरीकी ताल्लुकात के माहिर मुसन्निफ़ हैं, एक्सपर्ट हैं, जनाब शुजा नवाज़, जो फेलो भी हैं अटलांटिक काउंसिल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंक टैंक है। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज़ साहब। अब अमेरिका में इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान से निकलना है, जल्दी निकलना है, फ़ौजें वापस बुलानी है और पाकिस्तान की मदद के बगैर ऐसा हो नहीं पाएगा। ये सही है ना? यही सिचुएशन है इस वक्त। बिल्कुल, और इसकी तारीख़ी एतबार से अगर आप देखें तो 2 चीज़ें, एक तो ये कि सदर ओबामा ने बहुत पहले ये फ़ैसला किया था कि अफ़गानिस्तान से इनखला होगा, लेकिन वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि 1986 में सोवियत यूनियन ने एक मीटिंग की थी पॉलिट ब्यूरो की, जिसमें कि उन्होंने फ़ैसला किया कि 2 साल उसके बाद मीटिंग के वो अफ़गानिस्तान से इनखला करेंगे। और उस वक्त, अभी आपने कहा कि 19 साल अब होने वाले हैं इस जंग को, उस वक्त मिस्टर गॉर्बेचोव सोवियत यूनियन के, उन्होंने कहा कि 7 साल से हम ये जंग लड़ रहे हैं और अगर इसी तरह जंग जारी रही तो हम 20 साल तक यही जंग लड़ते रहेंगे। तो इसमें तारीख़ी एतबार से देखना चाहिए कि अमेरिका ने बहुत देरी की यह फ़ैसला करने में, और इन पिछले 18 साल में उन्होंने 18 कोalition कमांडर्स रखे, जो कि जंग करने का तरीका नहीं है। अब आपको जब ये तय हो गया है कि अमरीकी अफवाज को निकलना है, और ज़ाहिर है कि एक बहुत ही लंबे मुज़ाकरात तालिबान के साथ चल रहे हैं, मुसलसल ज़ल्म खलीलज़ाद जो हैं वो इसमें बेहतरी की बातें ही कर रहे हैं, और फिर बार बार ये पाकिस्तान हमने देख रहे हैं कि अमेरिका से कांग्रेसमैन भी आ रहे हैं, फ़ौजी मुसलसल आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत ही एक्टिव इंगेजमेंट जो है अमेरिका की चल रही है। एक बार फिर पाकिस्तान इस यूनिक पोजीशन में है तारीख़ के उस मोड़ पे कि जहां पर वो अपने खित्ते के लिहाज से, अपनी पोजीशन के लिहाज से अपनी बात मनवा सकता है। इसकी कितनी गुंजाइश है और हमें कहाँ पे अपनी इस पोजीशन को इस्तेमाल करना है? अब कामरान, अब तक तो कुछ जाहिर नहीं होता कि पाकिस्तान ने क्या पोजीशन ली है। सिर्फ ये पता चलता है कि पाकिस्तान मदद कर रहा है और काफ़ी मदद कर रहा है, लेकिन सब बैकग्राउंड में है। और जब तक हमें कुछ फैसले नहीं सामने आएंगे कि अमेरिका ने जो अदायगियाँ देनी है पाकिस्तान को वो रिहा करे, और अमेरिका ने और जो पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं उनको उठाए, जब तक वो नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि
खुश फहमी होगी पाकिस्तान की तरफ से अगर वो समझे कि कुछ हो जाएगा। और उसकी वजह ये है कि इस वक्त सदर ट्रंप के अलावा वाइट हाउस में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस किस्म के फैसले कर सके पाकिस्तान के हक में, ना ही वो जाके कांग्रेस के सामने दलील पेश करे कि पाकिस्तान के साथ हमारी उस खित्ते में दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन हमारी भी तवक्कुआत तो अपनी जगह हैं, हर लिहाज से हैं, मगर आप ये फरमा रहे हैं कि कॉन्क्रीट चीज़ सामने आनी चाहिए, जैसे कि हमारी हेल्ड जो हमारी पेमेंट्स हैं वो हमें दे दें, जो हमारी हक़ है, जो हमारे पैसे उन्होंने रोके वो दें, हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाएं, ऐसी चीज़ें सामने आनी चाहिए। और हम अगर अमरीकियों को अब एंगेज कर रहे हैं तो हम डिमांड करें कि ऐसी जो सॉलिड चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें वो दिखाई जाएँ और सामने आएँ। बिल्कुल, और उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका ने इतना पैसा सर्फ किया इस जंग में, अब अमेरिका को बहुत ज़रूरी है कि वो एलानिया बताए इन ममालिक को, इस खित्ते के ममालिक को, ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को, कि वो अमन के लिए कितना सर्फ करेगा। क्योंकि जब तक अमन में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब तक इलाकाई ममालिक के साथ बातचीत नहीं होगी जिसमें कि ईरान भी शामिल है, चीन भी शामिल है, सेंट्रल एशिया के ममालिक है, रूस भी शामिल है, तब तक एक बुनियादी तौर पे अमन नहीं आएगा इस इलाके में। और बहुत ख़दशा ये है कि अफ़गानिस्तान में फिर जंग फिर होगी और उसके असरात पाकिस्तान पे बहुत बुरे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शिजा नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।